बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिमु तस्लीमा। अपने पिछले सबक में हमने सूरह आल इमरान आयत नंबर 111 तक कंप्लीट किया था। इससे आगे आज जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं। क़ुरबत चिस्पा कर दी गई, लगा दी गई, अलैहिम उन पर, ज़िल्लतु ज़िल्लत, ऐनमा जहाँ कहीं, सोकेफू वो पाए जाएं, इल्ला सवाए, बेहबलिन इस अहद मिनल्लाह अल्लाह से, वहबलिन और इस मिनन्ना से लोगों से, वबाऊ वो लौटे बेग़ज़बिन गज़ब के साथ, मिनल्लाह अल्लाह से, वज़ुरिबत और चिस्पा कर दी गई, अलैहिम उन पर, अलमस्काना तो मुख्ताजी, ज़ालिका ये बेन्नहुम इसलिए कि वो, कानू थे, यकफुरूना इनकार करते थे, बेआयात अल्लाह की आयात से, व यक़तुलूना और कत्ल करते थे, अम्बिया को नबियों को, बेगैर हक़्क़िन ना हक, ज़ालिका ये बिमा इसलिए, आसो उन्होंने नाफरमानी की, वाकानू और थे, यहतदूना हद से बढ़ने वाले, हद से बढ़ जाते थे वो। पीछे बात किसकी हो रही थी? अहले किताब की, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह उनको कभी भी कामयाब नहीं करेगा, और अगर वो तुम्हारे साथ जंग करेंगे तो वो तुम्हें पीठ दिखाकर भाग जाएंगे, मैदान को यानी छोड़कर वो भाग जाएंगे, अगर तुम अल्लाह पर सही पक्का और सच्चा ईमान रखने वाले होगे तो यहाँ पर अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके ऊपर ज़िल्लत थोप दी गई है, जहाँ कहीं भी पाए जाएं, सिवाय ये कि उन्हें किसी वक्त अल्लाह का कोई सहारा हासिल हो जाए या लोगों की तरफ से कोई उनको सहारा मिल जाए, और ये अल्लाह ताला के गज़ब के मुस्तहिक हो गए और इनके ऊपर कम हिम्मती मुसल्लत कर दी गई, यानी इनके हौसले जो हैं वो टूट गए। ये इसलिए हुआ, अब अल्लाह ताला वो रीज़न भी बता रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये इसलिए हुआ कि ये अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते रहे हैं और अम्बिया को नाहक कत्ल करते रहे। अल्लाह अकबर, यानी इन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार किया और नबियों को इन्होंने नाहक कत्ल किया, यानी उनकी बात मानना थी नबियों की, लेकिन इन्होंने उनको कत्ल कर दिया। और ये इसलिए हुआ कि इन्होंने नाफरमानी की रविश अख्तियार की और हदूद से तजावुज़ करते रहे। अल्लाह कहते हैं कि ज़िल्लत की मार इनको इसलिए पड़ी और अल्लाह के गज़ब के ये मुस्तहिक इसलिए ठहराए गए, क्यों कि इन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार किया, अल्लाह की बात को नहीं माना और अम्बिया को इन्होंने कत्ल किया और इन्होंने नाफरमानी की रविश अख्तियार कर ली, यानी जो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे कह रहे थे वो उसके उल्ट कर रहे थे। ये देख रहे हैं ना आप, ये बात किसकी हो रही है? अहले किताब की। लेकिन अगर आज हम मुसलमानों के अंदर देखें तो आज हमारे अंदर कम हिम्मती है, वो तो बढ़ चढ़ कर जो है वो गज़ा पर, कश्मीर पर हमले कर रहे हैं, और हम क्या हैं? मुसलमान कहाँ खड़े हैं? मुसलमान बस खामोशी से तमाशाई बनकर खड़े हैं, और जो कुछ भी जुल्म सितम वो कर रहे हैं उनके आगे मुसलमान जो हैं वो घुटने टेके हैं। तो उस वक़्त चूँकि मुसलमान जो हैं वो मुकम्मल ईमान वाले थे, उनका ईमान मजबूत था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो उस वक़्त उनकी एक इज़्ज़त थी, एक ठाठ बाठ थी। लेकिन आज आप देखिए मुसलमानों की क्या हालत है। मुसलमानों ने काफिरों के आगे घुटने टेक दिए हुए हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, बिल्कुल खामोशी है। जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो नाहक मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। तो आज ये सब कुछ मुसलमान कर रहे हैं। ज़ाहिर है मुसलमान इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की आयात का इनकार किया हुआ है, वो भी कुरान को पसे पुष्ट डाल रहे हैं, उन्हें भी अल्लाह के फरमान का कोई भी पास नहीं है।
اور وہ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ تو آج پھر کم ہمتی مسلمانوں پر مسلط ہے، آج مسلمانوں پر ذلت تھوپ دی گئی ہے۔ یہ آیات آج ہمارے لیے ہمیں سبق سکھاتی ہیں، نصیحت ہے ہمارے لیے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ بس ہم ان کو پڑھیں اور پڑھ کے گزر جائیں، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان مثالوں کو پڑھیں۔ یہ مثالیں ہیں ہمارے لیے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ میں نے ہر طرح سے ہیر پھیر کر کے مثالیں تمہارے لیے قرآن میں رکھ دی ہیں۔ تو کوئی ہے جو ان سے نصیحت حاصل کرے، کوئی ہے جو ان کو سمجھے، کوئی ہے جو ان میں غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ اور آج آپ مسلمانوں کی حالت دیکھیں اور اس وقت کی آپ اہل کتاب کی حالت دیکھیں، تو آپ کو واضح پتہ چلے گا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں۔ اس کا ریزن بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا ہمیں آیت میں۔ تو بس آج ہمارا بھی وہی حال ہے اور وہی ریزن ہے۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو بس ذلت اور رسوائی ہم پر دے ماری گئی۔ آگے اللہ کہتے ہیں لائسو، نہیں سوان برابر، من سے اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی اب تم ان سب کو ایک جیسا مت سمجھ لینا۔ کن کو؟ اس وقت جو اہل کتاب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو سب اہل کتاب تھے نا، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو تم ایک جیسا مت سمجھ لینا۔ امتن، ان میں ایک جماعت، قائمتن، قائم ہے، یتلونا، وہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیات کی، انا اللیل، رات کے وقت میں، واہم، اور وہ یسجدون، سجدے کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یعنی وہ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں بھی نہ لائے تو وہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ٹھیک ٹھیک اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس میں سے جب اللہ کی آیات کو وہ تلاوت کرتے ہیں راتوں کو تو وہ اللہ کے آگے گر پڑتے ہیں، اللہ کے آگے وہ سجدے کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، وہ رات کے وقت میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون، اور ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، اور الیوم الاخر، آخرت کے دن پر، ویامرون، اور حکم کرتے ہیں، بالمعروف، اچھی بات کا، وینہون، اور منع کرتے ہیں، ان سے، المنکر، برے کام سے، اور یسارعون، وہ دوڑتے ہیں، فیمی الخیرات، نیک کام، اور اولئک، یہی لوگ، من سے الصالحین، نیکوکار ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کی بھی جو ان میں نیک لوگ ہیں نا، صالح بندے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کس طرح تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور کیا کرتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی کہا نا کہ اے مسلمانوں، اگر یہ تمہارے خلاف وہ کر رہے ہیں پروپیگنڈے تو تم ان کو چھوڑ دو، اہل کتاب کو، اور تم سب ایسا کرو، ایک دوسرے میں نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو، نیکیاں حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ اور وہ یہی اللہ تعالیٰ ان کی بھی یہ ساری صفات بیان کریں کہ یہ ساری صفات ان کے اندر ہیں، جو تم سمجھ رہے ہو نا کہ ہمارے اندر ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، ہم برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ سب کے سب اہل کتاب جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کوئی بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، گو کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان وہ نہیں لائے، لیکن وہ اپنی جو ان کے پاس کتاب ہے، جو ان کے پاس تعلیمات ہیں اپنے رسول کی، ان پر وہ عمل پیرا ہیں، ان پر وہ مکمل عمل کر رہے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ آگے پھر ایک سٹیپ جب ہوگا تو وہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور ایسا ہوا تھا۔ بہت سارے پھر جو لوگ تھے وہ بعد میں اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اہل کتاب کی بھی جو ہے وہ تعریف کرنے میں نہیں ہچکچا رہے، لیکن آج ہمارا کیا کام ہے مسلمانوں کا؟
ہمارا ایک ہی رسول ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی قبلہ ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو جہنمی، بس یہ جہنمی ہے، یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، وہ ہماری زبانوں پہ وہ باتیں ہوتی ہیں، یہ فرقہ جو ہے وہ جہنمی ہے، یہ فرقہ کافر ہے۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے سب ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے اور ایک ہی قرآن ہمارے پاس ہے، ایک ہی قبلہ ہے، وہیں پر ہم سب جا کر حج وہیں پہ کرتے ہیں۔ کوئی اور کسی اور فرقے کے پاس کوئی اور قبلہ نہیں ہے کہ بھائی وہ کہیں اور جا کے تو حج کرتا ہوگا۔ لیکن آج ہمارے اندر اس قدر بغض اور کینہ بڑھ چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم کسی ایک جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کی بات کو ہم سنیں، سمجھیں، غور و فکر کریں کہ آخر کیا ہے ان کے اندر، ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں، ان کے اندر کون سی ایسی خامیاں ہیں یا کیا اچھائیاں ہیں۔ سب کے اندر کوئی خامیاں ہیں، کوئی خوبیاں ہیں، لیکن نہیں، ہم سمجھتے ہیں نہیں، ساری خوبیاں ہمارے اندر اور ساری برائیاں ان کے اندر۔ ہر فرقہ یہی کر رہا ہے معذرت کے ساتھ۔ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ علماء کرام ایسا کروا رہی ہیں۔ جب تک علماء کرام ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے تو ٹھیک سب کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا ٹھیک جب تک وہ دوسروں کو نہیں سمجھائیں گے کہ نہیں بھائی ہاں یہ بات یہ ان کی ٹھیک ہے، ہمارے اندر بھی اس طرح سے یہ کچھ ہے، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری ساری باتیں اچھی، ان کی ساری باتیں بری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کس کو سمجھا رہے ہیں باتیں کر کے؟ اہل کتاب کی تعریف بیان کر کے کس کو سمجھا رہے ہیں؟ ہمیں سمجھا رہے ہیں، مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو اور قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن پہ عمل کرو۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا، اور جو وہ کریں گے نا من سے کوئی بھی خیر نیکی فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو ہرگز ناقدری نہ ہوگی اس کی۔ اللہ اکبر، واللہ، اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالمتقین، پرہیزگاروں کو۔ اب آپ سوچئے بھئی وہ اہل کتاب ہیں، ابھی وہ ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو بھی نیکی کر رہے ہیں نا، ٹھیک وہ رسول اللہ کے بغض اور کینے میں نہیں کہ بس ہم رسول اللہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کی پھر سارے جو اعمال ہیں وہ اکارت جاتے، جیسے کہ کچھ کے گئے ہیں، لیکن یہاں ابھی ان کو یہ صحیح طریقے سے علم نہیں ہوا، ابھی علم ان تک نہیں یعنی وہ پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو وہ بھی رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو بھی خیر کریں گے اس نیکی کی اللہ کے حضور میں ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی ان کی وہ جو نیکیاں ہیں نا ان کی قدر کی جائے گی۔ اور اللہ ایسے متقی لوگوں سے خوب واقف ہے، پرہیزگار، ڈرنے والے اللہ سے، اللہ کا خوف رکھنے والے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو خوب پتہ ہے، کیونکہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ کون اس کے رسول سے بغض و عناد رکھ رہا ہے اور کون جو ہے وہ بھی تلاش میں ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور ان قریب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیے آپ، تو یہ آیات ہوتی ہیں کہ ان میں ہم غور و فکر کریں، ہم ان کو ٹٹولیں اور ان کے اندر سے اپنے لیے نصیحت حاصل کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انا، بے شک الذین، وہ لوگ جو کفروا، کفر کیا، لن تغنیا، ہرگز کام نہ آئے گا، انہم، ان سے، اموالہم، ان کے مال، ولا، اور نہ، اولادہم، ان کی اولاد، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ، واولئک، اور یہی لوگ، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے برعکس، یعنی جو لوگ تو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں لیکن وہ نیک عمل کر رہے ہیں، اور اس کے برعکس جو لوگ کفر پر اڑ گئے ہیں، جنہوں نے جان بوجھ کر رسول اللہ کا انکار کیا ہے، جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں، ان کے کام نہیں آ سکیں گے، نہ ان کے اموال، نہ ان کی اولاد، اللہ سے بچانے میں کچھ بھی، یعنی کوئی بھی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، چاہے ان کے پاس بہت سارا مال ہو، چاہے ان کی بہت ساری اولاد ہو، لیکن وہ ساری چیزیں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی
یہی لوگ ہیں جہنم میں جانے والے، اور یہ اس میں پھر ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھا نا آپ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس کے اندر بغض و کینہ ہوگا نا، اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اور جو ابھی تلاش میں ہے، جو ابھی راستے میں ہے، وہ جو نیک کام کر رہا ہے اس کے قبول ہوں گے۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت جستجو میں لگے رہنا چاہیے کہ سیدھا راستہ میں پالوں، کیونکہ اس زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما اور اس پر چلنے میں پھر ہماری مدد بھی فرما۔ تو پھر ہمارا کام بھی تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم ہر وقت صراط مستقیم کی جستجو میں لگے رہیں۔ یہ تو نہیں کہ بس ہم نے 5 وقت یہ بس رٹا لگا لیا نماز میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور کوشش کچھ بھی نہیں، بس وہ نماز پڑھی جلدی جلدی، پھر ہم نے وہ ڈرامے اور وہ سارا کچھ، وہ خبریں، وہ بس اس میں لگے رہے۔ ہماری کوشش بھی تو ہونی چاہیے کہ ہم صراط مستقیم کو پا لیں۔ ڈھونڈنا تو ہمارا کام ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ہی صراط رکھی ہے جو مستقیم ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ بھی اس طرح سے بھی کوئی راستہ اس طرح نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایک ہی سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، اور وہ یہ کہ میری عبادت کرو، میرا کہا مانو۔ تو اب وہ ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کس طریقے سے اپنے اللہ کی ہر بات کو ماننا ہے، کس طرح ہم نے شیطان سے اپنا پیچھا چھڑانا ہے۔ یہ تو اب ہم پر ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پھر کفر پر اڑے رہیں گے نا، تو ان کے لیے جہنم ہے اور دائمی عذاب ہے، کوئی اس میں کمی نہیں ہے، کوئی اس میں وہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ آگے اللہ کہتے ہیں مثال ما جو ینفقون خرچ کرتے ہیں فی میں حاضر ہی اس الحیات زندگی دنیا کمثل ایسی جیسے ریحن ہوا فیہا اس میں سرن پالا اصابت وہ جا لگے ہر سا کھیتی قوم ظالمو انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر فاہلکت ہو پھر اس کو ہلاک کر دے وما ظلمہم اور ظلم نہیں کیا ان پر اللہ نے ولیکن بلکہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں۔ دنیا کی اس زندگی میں یہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے یا جو نیکیاں کمائی ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک زوردار آندھی جس میں پالا ہو، وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے، یعنی ایک زوردار ایسی آندھی کہ جو طوفانی ہو، جس میں مصیبت ہی مصیبت ہو، وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی پر آ پڑے کہ جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کی ہو جنہوں نے، پھر وہ اس کھیتی کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں یا کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی مثال پھر ایسی ہے، جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں نا، ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کا سب کچھ وہ دنیا میں ہی راکھ ہو جائے گا، اور ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے انسان خود ظالم بن جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ کیسے ہمیں جہنم میں بھیجے گا؟ تو یہ دیکھیں، اللہ کہتے ہیں کہ میں ظلم نہیں کرتا، نہ میں ظالم ہوں، لیکن جو تم دنیا میں کر کے آؤ گے نا، اسی کا بدلہ پاؤ گے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ ایک ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی پیچھے نہیں رہے گی، اور ایک ذرہ برابر بھی کسی کا وہ گناہ، کسی کا وہ خطا بھی پیچھے نہیں رہے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کی نیکی کو تو نہ چھوڑوں اور کسی کے گناہوں کو میں پیچھے چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھی کسی نے کیا ہوگا نا، اسی کا اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ہاں، نیکیوں پر اللہ کہتے ہیں میں بڑھ چڑھ کے اجر دوں گا، اور یہ اس کی رحمانیت نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیکیاں کرو گے تو میں مزید تمہارے اجر میں اضافہ کر دوں گا،
لیکن اگر تم گناہ کرو گے تو واللہ گناہ کا تمہیں اتنا ہی بدلہ دوں گا، یعنی سزا میں زیادتی نہیں ہوگی، سزا میں تم کو زیادہ سزا نہیں دوں گا، سزا اتنی ہی دوں گا جتنا تم گناہ کرو گے، لیکن نیکیاں اگر کرو گے تو اس کے اجر میں بہت زیادہ اضافہ کر دوں گا۔ تو اب یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی جانوں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ بطناتن دوست، اپنے رازدار، کن کو؟ من سے دونکم، سوائے اپنے، لا یلونکم، وہ کمی نہیں کرتے، خبالن، خرابی، ودو، وہ چاہتے ہیں، ماں کے انت تم تکلیف پاؤ، قد بناتے، البتہ ظاہر ہو چکی، البغضاء، دشمنی، من سے افواہہم، ان کے منہ، وما، اور جو، تخفی، چھپا ہوا، صدورہم، ان کے سینے، اکبر، بڑا، قد بینا، ہم نے کھول کر بیان کر دیا، لاکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی آیات کو، ان اگر کن تم ہو تعقلون، سمجھنے والے، عقل رکھنے والے۔ اللہ کہتے ہیں اے اہل ایمان، اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنے سوا یعنی اپنے ساتھیوں کے سوا، مسلمانوں کے سوا، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالے۔ کون لوگ؟ یعنی جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو اہل کتاب ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، ان کو اپنا رازدار، اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے، اب اگر تم عقل سے کام لو تو ایسا مت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ وہ تمہارے منہ پر کہتے ہیں نا، جو ان کے سینے میں چھپا ہوا ہے نا، میں بہتر جانتا ہوں، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ جو وہ زبان سے باتیں کرتے ہیں، ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت اور جو عداوت ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، تو تم ایسا مت کرو، ان کو اپنا رازدار مت بناؤ، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا، یعنی تم کو ساری بات سمجھا دی، اب اگر تم عقل سے کام لو اور سمجھداری کا مظاہرہ کرو تو ظاہر ہے میری بات پر ہی عمل کرو گے، لیکن اگر تم نہیں کرو گے تو نقصان تم خود ہی اٹھاؤ گے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ اتنا ہی، جو بھی ہم پڑھتے ہیں یا اللہ ہم کو اس کی پوری سمجھ بوجھ عطا کر دیجئے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں نا، ان کے لیے ان کو توشہ آخرت بنا دیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی تو بحق محمد و آل محمد ہمیں معاف کر دیجئے گا، اور ہمیں اپنی اس کتاب کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کیجئے گا، اور ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنا دیجئے گا، سب کی اولادوں کو اپنے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔